नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिहम्दिल्लाहि ताला। आज हम इरफानुल हिदाया यूके के प्लेटफॉर्म से दौरे कुरान की 22वीं नशिस्त में हाजिर हैं और हमारा आज का मौजू है बहैसियत औरत हमारी जिम्मेदारियाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह लुत्फ़ व एहसान है कि उसने हमारी ज़िंदगियों में इस बाबरकत महीने को उतारा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने की फ़ुज़ात और बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का हमारा मौजू है बहैसियत औरत हमारी ज़िम्मेदारियाँ। इस्लामी नज़रिया हयात से आगाही रखने वाला शख्स भी इस तारीख़ी हकीकत से चश्म पोशी नहीं कर सकता कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शान रहीमी करीमी उस वक्त औरत पर साया फिगन की जब वह खित्ता अर्ज़ में कहीं भी काबिल ज़िक्र चीज़ ना थी। इसकी ज़िल्लत और पस्ती की इंतहा ये थी कि इसकी पैदाइश को मौजूब समझा जाता था और इसको ज़िंदा दिलको कर दिया जाता था। इसी हवाले से कुरान करीम की सूरह नहल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, और जब उनमें से किसी को लड़की की पैदाइश की खबर सुनाई जाती तो उसका चेहरा स्याह हो जाता था, वो गुस्से से भर जाता था, वो लोगों से मुंह को छुपाता फिरता था इस बुरी खबर की वजह से जो उसको सुनाई गई थी। अब ये सोचने लगता है कि आया इसे जिल्लत और रुसवाई के साथ जिंदा रखे या इसे मट्टी में दबा दे, यानी जिंदा दरगो कर दे। खबरदार, कितना बुरा फैसला है जो वो करते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और रहमत ने औरत को बाहैसियत माँ, बहन, बेटी न सिर्फ पाकीज़गी और तक़द्दुस, इज़्ज़त व अज़मत और मुकाम व मर्तबा जैसी ऐसी अजीम नेमतों से नवाजा, बल्कि इसकी समाजी, तमद्दुनी, मौशी, मौशरती और कानूनी हकूक़ भी मुतय्यन कर दिए। इसे मुख्तलिफ नज़रियात व तसव्वुरात के महदूद दायरे से निकाल कर मुआशरे में शर्फ़ इंसानियत बख्शते हुए इल्म व अमल, तदब्बुर व सियासत, बहादुरी, शुजाअत, तहज़ीब व तमद्दुन, अलगर्ज़ ख़वातीन के चंद फितरी खसाइल के अलावा ज़िंदगी के तमाम शोबों में औरत को मर्दों के मुसावी करार दे दिया औरत को मर्दों के बराबर मकाम दे दिया। ज़माना जैसे जैसे औरतों को मुअज़्ज़ज़ पेशों के इंतखाब और तालीमी सहूलतों के मौक़े मुयस्सर आए, उन्होंने अपनी काबिलियत का सिक्का मनवाया। ज़िंदगी का कोई ऐसा काबिल ज़िक्र शोबा नहीं मिलता जिसमें औरत ने अपने कारहाय नुमाया सरअंजाम ना दिए हों। लेकिन जो ही मुस्लिम ख़वातीन का इस्लाम और क़ुरूने ऊला से दूरी के बायस इस्लामी तालीमात से इन्हिराफ का आगाज़ हुआ तो मग़रिबी दुनिया ने आज़ादी निस्वा, हकूक़ निस्वा और मर्द व ज़न की मुसावात का नारा पूरी घन व गर्ज के साथ बुलंद कर दिया, जिसमें इनकी शर्म व हया, इस्मत व इफ़्फ़त, पाकीज़गी और पाकदामनी गर्ज के सब कुछ बह गया। इनका बुनियादी मकसद औरत के हकूक़ की बहाली नहीं, बल्कि औरत को अपनी दस्तरस में करने के बाद उनकी मादर पिदर आज़ादी का हसूल था। मग़रिबी माशरे ने औरत को उसकी इज्जत और वक़ार करने के बरअक्स उसे मार्केट की जिन्स बना दिया। रही सही कसर जमहूरियत आज़ादी और जदीद तालीम ने पूरी कर दी और माशरे ने इसको उज़्वे मुतल बना दिया। ख़वातीन तादाद के लिहाज से तो करोड़ों हैं, लेकिन इनकी तिनके जितनी भी वक़्त नहीं रही है। गुज़श्ता 4-5 सदियों से मग़रिबी तहज़ीब व सकाफ़त की जलगार और मुसलमान माशरों की जहालत और पसमानगी के बायस इनका तारीख़ साज किरदार छीन लिया गया है और वे इस किरदार से महरूम कर दी गई हैं जो इस्लाम ने उनको दिया था। इस्लाम ने हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद की तालीम व तरबियत और इस्लाह की काविशें फरमाई हैं, और वहीं इस्लाम ने अहम सतून औरत की तामीर शख्सियत और तालीम व तरबियत से भी चंदा गाफिल नहीं रहा है, बल्कि औरत की तालीम व तरबियत एक नस्ल की तरबियत का पेश खेमा करार दिया है। दीनी फरीज़े में दावत व तबलीग का मिशन मर्द और औरत के दरमियान किसी तफरीक का हामिल नहीं है। तबलीग दीन के सिलसिले में आने वाले अहकामात
مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہیں۔ یوں عورت کی ذمہ داریاں صرف امور خانہ داری، شوہر اور بچوں کی خدمت تک محدود نہیں ہیں، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داریاں بھی وہ مرد کے ساتھ یکساں طور پر ادا کر سکتی ہیں۔ دعوت دین پر مبنی نصوص میں عورت کو کہیں بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اس پر قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں، اور وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اس آیت کی روح سے مرد کے ساتھ ساتھ دین کی ترویج اور اقامت میں عورت کا نہایت اہم کردار رہا ہے اور اہمیت کا حامل بھی ہے۔ تاریخ اسلامی شاہد ہے کہ ابتدائی دور میں خواتین جذبہ دعوت و تبلیغ سے اس طرح سرشار تھیں کہ انہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے کوئی بھی کسر نہ چھوڑ رکھی تھی۔ بہت سی جید صحابہ اکرام ان کی دعوت دین سے متاثر ہو کر حلقہ گوش اسلام ہوئے تھے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ خواتین قرآن و سنت کی روشنی میں معاشرے میں اپنا صحیح کردار ادا کریں۔ دینی علوم، جدید عصری اور سائنسی علوم کی روشنی میں محدود سوچ اور تعصبات کا شکار خواتین کو معاشرے میں باعزت مقام عطا کریں۔ اسلام میں صالحیت، اثار اور خدمت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان میسر ہے۔ خواتین کی فکری اور نظریاتی تربیت اس نہج پر کی جائے کہ وہ نسل نو کو اسلام کی مخلصانہ اور ماہرانہ خدمت کے قابل بنا سکیں۔ خواتین اپنی سیرت و کردار میں معاشرے میں اپنا منصب اور مقام پہچاننے میں اور منوانے میں امت مسلمہ کی تقدیر بدلنے کے قابل ہو سکیں۔ آج خواتین کے کردار سے پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دین اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ آج دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا ہوگا، گھر گھر دین کا پیغام پہنچانا ہوگا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا۔ آج پھر سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا، اپنا کردار حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رنگ میں رنگنا ہوگا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مجاہدانہ اور انقلابی کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی عظیم مجاہدات اسلام میں تیار کرنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے جام شہادت تو نوش کر لیا لیکن اسلام پر آنچ نہ آنے دی۔ بحمد اللہ تعالی منہاج القرآن ویمن لیگ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت اور رہنمائی میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے 90 ممالک میں ایک مضبوط تنظیمی نیٹ ورک کے ذریعے نیکی، تقوی، طہارت اور پاکیزگی کا پیکر بن کر خواتین کو نئی نسل کی محافظت کا شعور دے رہی ہیں۔ خواتین کے اعمال و احوال اور اسلامی اصلاح کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام، حلقہ عرفان القرآن، دروس قرآن، محافل، ذکر و نعت، تربیتی ورکشاپس، الہدایہ کیمپس، سالانہ اعتکاف، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنسز، محرم احرام کے اجتماعات کا انعقاد ہر سطح پر کر رہی ہیں۔ ہر شعبہ زندگی میں ویمن لیگ اپنی حیثیت میں اپنے عمل و کردار اور اپنی حیات بخش صلاحیتوں کے بل بوتے پر عورت کو معاشرے کی ناگزیر عنصر کے طور پر منوا رہی ہیں۔ تاریخ انسانی میں اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے خواتین کو آج سے 1500 سال قبل نہ صرف اپنے حقوق عطا کیے بلکہ عورت کی قانونی حیثیت کو بھی تسلیم کیا۔ یہ وہ دور تھا جہاں دنیا کی کسی تہذیب اور ثقافت میں 1300 سے 1400 سال بعد تک بھی عورت کو وہ حقوق نہیں ملے جو اسلام نے عورت کو 1500 سال قبل عطا کر دیے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورہ الاحزاب میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں،
اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار فرما رکھا ہے۔ اسلام نے عورت کو معاشی، سماجی اور قانونی حقوق دے کر بااختیار بنایا ہے، جس کی نظیر دیگر کسی معاشرے میں نہیں ملتی ہے۔ کتب حدیث، کتب سیرت اور کتب تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خواتین پارلیمنٹ کی ممبرز تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ کے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا کہ شادی کے وقت خواتین کے مہر کی حد مقرر کی جائے۔ پارلیمنٹ میں ایک خاتون نے کھڑے ہو کر بل کو چیلنج کر دیا اور کہا کہ جب اللہ رب العزت نے اس کی حد مقرر نہیں کی تو آپ اس کی حد کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دلیل مانگی تو اس خاتون نے سورہ نساء کی یہ آیت پڑھی، اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو تب بھی اس سے کچھ واپس مت لو۔ اس عورت نے کہا کہ قرآن کے یہ الفاظ ڈھیروں مال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حق کے مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرد خطا کر بیٹھا اور عورت نے صحیح رائے دی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پارلیمنٹ سے وہ بل واپس لے لیا۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد جانشین کے انتخاب کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیف الیکشن کمیشن نامزد کر دیا۔ انہوں نے استصواب عام کے ذریعے مسلسل 3 دن گھر گھر جا کر لوگوں کی آراء معلوم کی، جن کے مطابق بھاری اکثریت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائے جانے کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس الیکشن میں خواتین بھی شامل ہوئی اور تاریخ میں پہلی بار ایسی مثال قائم کی گئی۔ مغربی دنیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عورت کو ووٹ کا حق مغرب نے دیا ہے، حالانکہ پچھلی صدی تک مغرب میں عورت کو غلاموں کے برابر اور جانوروں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ انہیں دیگر آزاد مردوں کی طرح کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، نہ وہ محنت کر سکتی تھیں، نہ وہ کما سکتی تھیں، اور نہ ہی وہ کسی چیز کی مالک بن سکتی تھیں۔ یوکے میں فروری 1918 میں پیپل ایکٹ پاس ہوا، جس میں عورت کو بنیادی حقوق دیے گئے، جس کے تحت 30 سالہ عورت کے لیے ووٹ، بنیادی ملکیت اور مزدوری کرنے کا حق شامل تھا۔ امریکہ میں تو عورتوں نے جنگ لڑ کر اپنے حقوق منوائے۔ صدیوں کی جدوجہد کے بعد 1961 میں صدر جان کینڈی نے خواتین کے حقوق کے لیے کمیشن قائم کیا۔ 1970 میں خواتین کے لیے مساوی حقوق کا بل پاس کیا گیا۔ گویا 20ویں صدی کے اواخر تک مغربی معاشرے میں خواتین مردوں کی طرح انسان شمار کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس کے برعکس 6 صدی عیسوی میں اسلام نے اپنے آغاز سے ہی عورت کو مردوں کے شانہ بشانہ تمام حقوق عطا کر دیے تھے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر کئی صحابیات تجارت کیا کرتی تھیں۔ یہ سلسلہ خلفائے راشدین کے بعد تاریخ اسلام میں بھی جاری رہا۔ اسلام نے کبھی عورتوں کی حوصلہ شکنی نہیں کی، انہیں بھی روزگار کے مواقع ویسے ہی میسر کیے جیسے مردوں کو کیے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کی طرح خواتین کو بھی غزوات میں دفاعی فریضہ میں شریک کرتے تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر جو معاملہ پیش آیا، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بطور مشیر مشورہ کیا، اور ان کی تجویز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتمی فیصلہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما لٹریچر، میڈیکل، قانون و فقہ اور حدیث کی ماہر تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہزارہ صحابہ اکرام اکتساب علم کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سفارتی تعلقات میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر ملک روم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبداللہ کو مارکیٹ انتظامیہ میں اہم عہدہ دیا تھا، اور انہیں
محتسب مقرر کیا تھا۔ دیگر تمام محکموں میں بھی ان کے پاس اہم ذمہ داریاں ہوتی تھیں جس میں وہ اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ ان حالات میں امت مسلمہ کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی اپنی فیلڈ میں پی ایچ ڈیز کریں، پالیسی ساز اداروں میں شامل ہوں، ڈاکٹر، انجینئر، جج بنے، سیاستدان بنے، تاکہ قانون سازی اور اس پر عمل درآمد کے ضمن میں حائل رکاوٹیں دور کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکیں، کیونکہ پاکستان اور عالم اسلام اس وقت بحران سے نکلے گا جب اس کی خواتین کو برابری کی بنیاد پر زندگی کے ہر شعبے میں شمولیت کے مواقع ملیں گے۔ اسلام میں عورت کا کردار صرف خاندان اور معاشرے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اہلیت کی بنیاد پر عورت کو سیاسی اور ریاستی سطح پر بھی کردار دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں مسلم معاشرے میں ذمہ داریوں کا تعین کرتے وقت مرد و خواتین کو برابری کی اہمیت دی گئی ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔ وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہیں، اور ان ہی لوگوں پر اللہ عن قریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بہت بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی سیاسی دائرہ کار میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اطاعت اور مرد و خواتین کے باہمی تعاون کی ایک مثالی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خواتین کو عملی سیاسی میدان میں بطور سیاسی مشیر، انتظامی ذمہ داریوں پر تقرری، سفارتی مناصب پر تعیناتی، ریاستی دفاعی ذمہ داریوں میں نمائندگی، عورت کا حق، ایماندہی جیسے مختلف حقوق دے کر ان کی سیاسی اہمیت کو واضح کیا تھا۔ ریاست مدینہ کے بعد پاکستان وہ پہلی اسلامی ریاست بنی جو اسلامی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی۔ عورت معاشرے کی ایک بہت بڑی اکائی ہے۔ اس کا زندگی کے ہر شعبے، سیاسی، اقتصادی، آئلی اور تربیت میں خاص کردار ہے۔ ملک کا مستقبل سنوارنے کے لیے نسل نو کی پرورش اور تربیت میں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اسلام نے خواتین کو آگاہی دی کہ اسلامی معاشرہ ہو یا غیر اسلامی معاشرہ کا، مشرقی سوسائٹی ہو یا مغربی سوسائٹی ہو، اس کے معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی نظام میں انسانی حقوق کو اسٹیبلش کرنے میں اور اس کو مستحکم اور مضبوط ملک بنانے میں کوئی منصوبہ خواتین کی بھرپور شرکت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عورت کو ذہنی، فکری، تعلیمی، تحقیقی اور انتظامی کسی بھی صلاحیت سے مرد سے کم نہیں رکھا گیا ہے، اور شیخ الاسلام کی تربیت کی وجہ سے خواتین میں بیداری شعور کی عظیم لہر پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہم دنیا تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اسلام کی آمد سے قبل، میں نے پہلے بھی کیا کہ عورت کو کلیدی کردار سماج کو بنانے میں نظر نہیں آتا ہے، لیکن اسلام نے حوا کی بیٹیوں کو عزت و احترام سے نوازا۔ عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں ہر شعبہ زندگی میں عورت نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ نبوت جیسی اہم ذمہ داریوں کو نبھانے اور ثابت قدمی کے ساتھ دعوت الہی کو عام کرنے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی ہی نہیں بلکہ سب سے پہلے ایمان لا کر ان کی صداقت اور امانت داری کی شہادت اور غیر متزلزل ستون بن کر آپ کو سہارا بھی دیتی رہی ہیں۔ میاں اور بیوی میں اعتماد کی کڑی جتنی مضبوط ہوگی، ایک دوسرے پر اعتماد جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی ان کی زندگی پرسکون طریقے سے گزرے گی اور اس کے اچھے اثرات ان کے بچوں پر بھی آئیں گے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، مومنین میں کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ دنیا ساری کی ساری پونجی ہے، برتنے کی چیز ہے،
لیکن ساری دنیا میں سب سے بہترین اور قیمتی چیز نیک اور صالح عورت ہے۔ قربان جائیں آقا کے ارشاد پر کہ بہترین اور قیمتی چیز اس دنیا میں اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ السلام نے عورت کو بتا کر اس کے عزت اور وقار کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ عورتوں پر اسلام کے بہت سے احسانات ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شخص اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا اور وہ خوش ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح اس کی دینداری، اس کے مال اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لیکن تم دیندار عورت سے نکاح کو لازمی پکڑ لو، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آئی ہے کہ عورت سے نکاح کن باتوں کی سبب کیا جاتا ہے، تو بخاری اور مسلم کی روایت میں 4 چیزوں کا ذکر ہے اور چوتھی چیز اس کا حسب و نسب اور خاندانی شرافت ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ دیندار عورت ہی صحیح معنوں میں نیک چلن اور شوہر کی اطاعت گزار ہوگی اور وفادار ہوتی ہے، جس سے انسانی معاشرہ اور انسانی معاشرتی زندگی میں خوشگواری آتی ہے اور اس کی گود میں جو نسل پروان چڑھتی ہے وہ بھی صالح اور دیندار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی تخلیق میں انسان کو بہت عزت اور وقار حاصل ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے اور اس میں عورت کی پیدائش کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ سورہ الشورى میں ارشاد ہوتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے وہ بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ اللہ نے پیدائش کے ذکر میں بیٹی کا ذکر پہلے فرمایا، اس سے بڑی عظمت اور عزت اور کیا ہوگی۔ احادیث میں بھی بہت سی فضیلتیں موجود ہیں۔ بیٹی جو آگے چل کر ماں بہن کا روپ دھارتی ہے اور پھر ماں کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ ماں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ قیمتی اور خوبصورت تحفہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت، فضل، کرم، رحیمی، برکت، راحت اور عظمت کی آمیزش شامل فرما کر عرش سے فرش پر اتارا اور اس کی عظمتوں کو 4 چاند لگا دیے۔ گویا قرآن پاک میں بھی، اسلام میں بھی، دین میں بھی عورت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ منہاج القرآن کی تحریک جنہوں نے خواتین کو معاشرے میں وہی کردار متعارف کروایا ہے جو آج سے 15 صدیاں قبل اسلام نے انہیں عطا کیا تھا۔ اس تحریک کا امتیاز ہے کہ اس نے معاشرے کے فرسودہ رسم و رواج کے خلاف جہاد کر کے چادر اور 4 دیواری تک محدود کر دی گئی۔ خواتین کی تعمیر شخصیت اس طرح کی کہ وہ آج احکام شریعہ کی پابندی کے ساتھ معاشرے کا اہم ستون بن چکی ہیں۔ آپ کی کاوشیں تاریخ کے سنہری اوراق کی زینت بن چکی ہیں، اور میں اپنی تمام سننے والی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو یہی پیغام دوں گی کہ وہ منہاج القرآن ویمن لیگ UK کا حصہ بنے اور معاشرے میں اہم خواتین کا کردار ادا کریں اور اپنی نسل نو کی دینی، ایمانی اور اخلاقی حالت سنوارنے میں اپنا رول اور اہم کردار ادا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں بآسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔